नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गाज़ी तहर जोई आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जिनके काम तो बड़े इनोवेटिव हैं, लेकिन एक उन सबसे जो इनोवेटिव एक उनका इनिशिएटिव है कि उन्होंने इंसानों को फितरत के करीब तर कर दिया है। और उसी तनाजुर में उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की है, और वो उन अफराद के लिए है जो घर से भी धुतकारे जाते हैं और मुआशरा भी उनको कबूल नहीं करता। तो उनके लिए उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त जो एक इनिशिएटिव है उसका आगाज़ किया है। मेरी मुराद डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब से है, जो सीईओ हैं इनोवेटिव पाकिस्तान के। तो आज मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके इदारे का नाम क्या है? FWO। FWO है, एक तो वो इदारा है ना FWO जो सड़कें बनाता है जी। इसका नाम ये है कि फादर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये है FWO। जी, इस इदारे में दाखिला लेने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा और उन्हें क्या मिलेगा और आपकी सर्विसेज क्या होगी उनके लिए? देखिए, हम इसके लिए एक बैरियर रखा हुआ है कि हम इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद उसको अपने पास बुला लेते हैं। जहाँ से मर्जी आए, पूरे पाकिस्तान से ओपन है। एक तो हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वो पहले कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। दूसरा ये है कि वो कुछ सेहतमंद हो और काम करने की भी उसमें सलाहियत हो। उम्र की कैद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम तकरीबन 50 से लेके तो 70 के दरमियान के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तलीम याफ्ता कुछ हों, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही एक बंदा उसके साथ MA पास रह रहा हो और दूसरा अनपढ़ हो, तो उनकी आपस में नहीं बननी, वो उनकी लड़ाई रहनी है। तो ये कुछ छोटे छोटे से हमारे हैं इसमें बैरियर जो हम देख के इंटरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद उनको बुलाते हैं। लेकिन मकसद ये था कि वो लोग जो कि 60 साल काम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन भी और बाकी ग्रेजुएटी ये वो बच्चों के ज़िम्मे लगा के, बीवी को दे के, तो बिल्कुल हाथ साफ करके, तो जब घर बैठते हैं तो वही बीवी वही बच्चे उनको बोझ समझने लग जाते हैं। जिसका दिया हुआ खाते हैं उसी से उनकी दुश्मनी पैदा हो जाती है। सगे बाप से, जिसने तुम्हें पैदा किया उसी से दुश्मनी। तो ये लोग सबसे ज़्यादा मजलूम हैं। इसीलिए हमने औरतों को एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि वो जालिम है। मजलूम असल ये बाप है, माँ मजलूम नहीं होती। वो तो उस वक्त इंजॉय कर रही होती है कि जी अब पता चला मेरी औलाद जवान हो गई है, तो अब तुम्हें मज़ा चखाएगी। तो इसलिए हमने औरतों को एंटरटेन नहीं किया। इसकी सिर्फ बेसिक जो यही है कि वो बंदा जिसको औलाद नमक हराम जिसकी औलाद हो चुकी है और जिसकी औलाद जो है वो बोझ समझती है, हालांकि उसने 60 साल बोझ नहीं समझा। ये 5-4 साल और आपके पास रहेगा, उसके बाद एवरेज जो लाइफ है ये अल्लाह मियाँ के पास चले जाने हैं। ये चंद दिनों के, ये चंद सालों के मेहमान हैं। तो लेकिन ये 2-4 साल भी उनको रखने को तैयार नहीं है। ये 4-4 बेटे होने के बावजूद मैंने बापों को रोते हुए देखा है इसी जगह पे मेरे दफ्तर में आके। तो इस चीज़ की वजह से मैंने इस इदारे को शुरू किया है। और असल ये है कि ये वैसे नहीं है जैसे कि आम ओल्ड होम है। ओल्ड होम में तो हर बंदा चला जाता है, लेकिन इधर वो बंदे आएंगे जिनकी औलाद नमक हराम है। तो ये बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि नमक हराम औलाद होना ज़रूरी है, कि जो बाप को बोझ समझते हैं सिर्फ वो लोग आ सकते हैं। वैसे राह जाते नहीं है। जैसे कुछ लोग हमारे पास ये आए जी कि हम 1 महीने के लिए आपके पास रहना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये सराय नहीं है, ये एक इदारा है और वेलफेयर का इदारा है। ये नहीं है कि होटल का खर्चा बचाने इधर आ जाएं। एक बंदे ने ट्रेनिंग करनी थी तो वो कहता जी मुझे रख लें 1 महीने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, वो दरवाज़ा जाएं। यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जो मजलूम हैं, और ख़ास तौर पे जिनकी औलाद जवान है, कमाती है और बीवी भी अब साथ छोड़ गई है, तो वो लोग हमारे पास आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त है। ये आपके इदारे के जो अगराज़ व मकासद हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा
کہ یہ جو لوگ ایک جو ڈیو پروسیس ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اور جو کرائٹیریا ہے وہ فلفل کرنے کے بعد جب آپ کے ادارے میں وہ داخل ہو جائیں گے تو کیا اس کو متحرک زندگی گزارنے کے لیے آپ ان کو مصروفیات بھی فراہم کریں گے؟ جی بالکل، ہم ایسا نہیں ہے کہ ان کو لا کے تو ادھر پنجرے میں بند کر دینا ہے اور وہ پورے دن رات چھت کی طرف دیکھتے رہیں کہ پنکھا 1 منٹ میں کتنے چکر کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم ان کو مصروف رکھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ہارڈ ورک ان سے لیں گے، ان سے کاغذ قلم. اگر فرض کریں ایک کلرک ہی ریٹائر ہوا ہے تو ساری عمر اس نے کاغذ قلم چلایا ہے، تو ادھر بھی آ کے اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں دے دیں گے. فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ریسیپشن پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ سرکاری نوکری کرتا تھا، اب ہم نے اس کو ریسیپشن کی جاب دے دی ہے کہ بھئی جو بھی آئے اس کا نام، ایڈریس، ٹائم اور اغراض مقاصد کیا ہیں ملاقات کے تو وہ لکھے. تو ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے. 4 بندے کو ہم نے ٹیلی فون دیے ہوئے ہیں کہ وہ کالیں سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کالوں سننے کا بڑا پرابلم تھا کہ ہر کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی تھی. تو چلیں وہ کچھ اٹینڈ کر لیں گے اور اس میں سکریننگ کر کے مجھے دے دیں گے اور میں ان کو جن کو ضروری سمجھوں گا ان کو خود ریپلائی کر دوں گا. تو وہ مصروف رہتے ہیں اور اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں کہ ہم مفید شہری ہیں، نہ کہ بیکار شہری جیسے کہ وہ لوگ ان کو محلے دار اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ریٹائر ہو گیا بابا ہونے نو کھڈے لائن لا دے بس یہ مسجد جو گئے وہ، اور وہ بیچارے نماز پڑھ کے اگلی نماز تک کا وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، گھر میں تانے اور جھڑکیں، اور اس لیے وہ جو ضعیف لوگ ہیں وہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بھئی اگلی نماز کا انتظار. تو ایسے لوگوں کو ہم کام بھی دیں گے، مصروف رکھیں گے، ایسا نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کی کرواتے ہیں. میرا اپنا ایک مری میں گھر ہے تو ہم مہینے میں ایک ٹرپ کرتے ہیں، اس میں کوئی گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں سارا کچھ، تو وہ ان کو فری ٹرپ کرا دیا کریں گے کہ چلیں کچھ دن وہاں رہ کے آ جائیں. تو اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے. اور جو کھانا پینا بھی ہے وہ ہمارا اس طریقے سے ہے کہ ہم کوئی چیز بازار سے نہیں لیتے. گندم اپنے فارم کی دیسی گندم، زیتون کے تیل میں کھانا بنتا ہے، اور گوشت ہمارا اپنے فارم سے آتا ہے. بکرے ذبح کروا کے ہم فریزر میں لا کے رکھ چھوڑتے ہیں. ہر ہفتے ایک بکرا ذبح ہوتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے ان کے لیے. تو اس طریقے سے ہم خالص خوراک دینے کے قائل ہیں، آرگینک، تاکہ ان کی صحت بہتر رہے اور یہ کام کرتے رہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر ایسے ہوا کہ آپ ان کو ایک آرگینک فوڈ دیں گے اور ان کی جو ذہنی آسودگی کے لیے ان کو ریکریشنل ایکٹیویٹی اس میں انگیج کریں گے. وہ بھی ہوں گے. تو یہاں جیسے انڈور گیمز وغیرہ ہے وہ آپ ان کو 60 سال کے بعد انڈور گیم کے قابل بھی نہیں ہوتے وہ جو زیادہ تر. ریکریشنل لیکن یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ اور ادھر ادھر، کیونکہ وائی فائی بھی ایکسیس سب کو ہوگی، بجلی فری ہوگی ان کے لیے، کھانا فری ہوگا ان کے لیے، وہ سارا کچھ ہوگا. آپس میں گپ شپ بھی کرتے رہیں گے وہ تو دوست بن جائیں گے اور سارا کچھ ہوگا. روزانہ اتنے لوگ مجھے ملنے آتے ہیں، ہر ایک کی علیحدہ سٹوری ہوتی ہے. یہی بڑی ان کے لیے ریکریشنل ہوگی کہ یہ کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، تو وہ بور نہیں ہوتے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب کچھ لوگ مخیر حضرات جو ہیں، میں حیران ہوں کہ لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا جی میرے اسلام آباد میں کوٹھی خالی پڑی ہے، تو آپ کا جو یہ کام ہے یہ ہمارے دل کو لگا ہے. تو میرے بیٹے بھی دوسرے ملکوں میں ہیں، پیسوں کی تو مجھے کمی نہیں ہے، لیکن میں مصروف نہیں ہوں، تنہائی کا شکار ہوں. تو اکثر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پیسوں کی کمی نہیں ہے، تنہائی ہے. تو ان کو ہم اسلام آباد میں انہوں نے کہا جی کہ آپ میرا گھر لے لیں، میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا کوئی چارجز نہیں لوں گا، ڈیولپ آپ کر لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اسلام آباد میں بن جائے گا. اسی طریقے سے کل کو فیصل آباد سے آ جائے گا، ملتان سے آ جائے گا، یا کسی اور جگہ سے آ جائے گا. تو آہستہ آہستہ شمع ایک جلا دی ہے، شمع سے آگے شمع جلانا آسان ہوتا ہے. تو یہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ سب سے ضروری یہی کام تھا. جی ڈاکٹر صاحب اس ماحول میں کوئی چھوڑ کے جانا تو نہیں چاہے گا، لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں وہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا ہے. ہو یہ رہا تھا کہ لوگ کچھ لڑکے اولاد سے آ جاتے ہیں اور 1 مہینہ رہتے ہیں، اور اگلے مہینے اولاد کو پتہ چلتا ہے جی یہ تو فلاں جگہ پہ ہیں،
اور وہ آ جاتے ہیں لینے. اب ہم ان پہ ایک اخراجات کر چکے ہوتے ہیں, تو اگر اتنی محبت جاگے اولاد کی تو پھر وہ جو اخراجات ہم کر چکے ہیں 15,000 روپے مہینے کے ہمارے اس کے کھانے پینے کے اور دوسری چیزوں پہ اخراجات آتے ہیں, تو وہ پھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ اب آپ پے کریں تاکہ اگلوں کو سہولت ملے. یہ نہ ہو کہ میں اپنی جیب سے ہی لگاتا رہوں, میں کسی سے کوئی ابھی فی الحال تو کوئی فنڈ نہیں مجھے مل رہے, تو کوئی گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کر رہی, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, تو اکیلا چلا ہوں اور انشاءاللہ کارواں بن جائے گا. لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو میں تو اپنی جیب سے لگاتا ہوں. اور اس میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ میری کچھ پراپرٹی زرعی ہے, وہاں پہ میرا ڈیرا بنا ہوا ہے. تو کچھ دیہاتی لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہم تو دیہات سے ہیں, لاہور میں رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, وہاں تو ہوا بند ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو دیہاتی ہیں ان کو میں اپنے ڈیرے پہ بھیج دوں, ادھر وہ کھانا پینا کھائیں, گھومیں پھریں, اور وہ جو میرا ایک مربع زمین ہے اس میں اپنے نگرانی میں کچھ کاشت کروانا شروع کر دیں. ملازم تو وہاں پہ ہیں, تو اتنا تو کام کر سکتے ہیں نا کہ کھاد اور بیج کا حساب رکھ لیں, تو وہ ان کی خدمت بھی کریں گے اور سارا کچھ, کیونکہ وہ ایک ادارہ ہوگا کہ ان کو آپ کو رہائش تو وہاں فری مل رہی ہے. پھر سولر کا بہت بڑا سسٹم لگا ہوا ہے میرا وہاں پہ, بجلی بھی فری ہے, سبزیاں وہیں اگ رہی ہیں, آپ خود روزانہ مولیاں توڑ کے لے آئیں, گاجریں لے آئیں, جو مرضی کریں اور وہ کر لیں. تو اس طریقے سے ان کو جو دیہاتی لوگ ہوں گے ان کو ہم وہاں شفٹ کریں گے. اسی طریقے سے جنگ شہر میں میرے پاس اپنا ایک گھر ہے. کچھ لوگوں کو جو شہری لوگ ہوں گے چھوٹے شہروں سے, جنوبی پنجاب سے ہوں گے, وہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی ساری پراپرٹی جن سے مجھے رینٹ آتا تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے. اور کیونکہ میری اپنی عمر 60 کے قریب ہے, تو میں نے بھی تو آخر یہ چیزیں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہو سکتا ہے مجھے بھی بھگتنی پڑے, تو پھر کم از کم میں پہلے ہی سٹیپ لے لوں اور اپنے جیسے لوگوں کو کیوں نہ اکٹھا کر لوں. تو اس لیے یہ کیا میں نے. جی بہت بڑھیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب داخلے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے, اور جو ایفیڈیوٹ ہے آپ کا جو بیان حلفی ہے وہ کس طرح کا آپ ان سے لیں گے, اس بارے میں روشن ڈالیے. جی وہ ایسے ہے کہ ہم ڈاکومنٹ میں ایک تو ہمارے پاس اپنا سافٹ ویئر بھی ہے کہ ہم نے اس میں ڈال کے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے پہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے, یا یہ اشتہاری تو نہیں ہے, کہ یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے چھپ جائے اور ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے. تو وہ ہم چیک کرتے ہیں, تھانے سے بھی ہم ویریفیکیشن کرواتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہو. اسی طریقے سے ہم اس کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ بھی اس سے مانگتے ہیں کہ پہلے کوئی کنٹیجس بیماری نہ ہو, کہ یہ نہ ہو کہ ایسی بیماری ہو کہ جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, چھوٹی مرض نہ ہو. ہاں, کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہم اس کا آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس, اور 2 بندوں کی جو اس کے جانتے ہوں وہ اس کی ضمانت دے دیں کہ یہ بندہ کوئی چوری چکاری کے اور اس طرح کا نہیں ہے. تو ہم یہ, اور ایفیڈیوٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے ایک چھپا ہوا فارم بنایا ہوا ہے کہ وہ لکھ کے دے گا کہ بھائی میری عمر اتنی ہے, میں اپنی مرضی سے ان کے پاس آیا ہوں, اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور میری روح قبض کر لیتا ہے عزرائیل, تو پھر میں ان پہ کوئی میرا وہ الزام نہیں ہے, نہ ہی میرے وارثوں کو یہ حق ہے, کیونکہ میں تو لاوارث تھا. تو میں اگر فوت ہو جاتا ہوں تو اس ادارے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو میری کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے ایک حل بیان ہے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جب وہ آپ کے پاس یہاں ہاسپٹل میں آپ داخل ہو جائیں گے تو کیا ان کے جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کے لیے آپ کوئی ڈاکٹر بھی ہائر کریں گے جو ان کو کہے بغیر چیک کرتا ہے؟ نہیں, ہم ویسے تو ڈاکٹر ہائر نہیں کریں گے, وہی لیں گے ان سے جو کہ جو صحت مند ہوں گے. لیکن اگر فرض کریں جیسے عام کامن بیماریاں, شوگر وغیرہ, یہ وہ ڈائبٹیز وغیرہ, تو میری وائف ڈاکٹر ہے تو وہ چیک اپ کر لے گی. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا یہ بڑا ایک نوبل کاز ہے انسانیت کی خدمت کے لیے, اور خاص کر یہ جو ڈیپریسڈ کمیونٹی ہے اور جو ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے, آپ کے جو یہ انیشیٹو ہے یہ ان کے لیے ہے. تو آپ کی طرح کے اور بھی بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
تو کس طرح وہ لوگ آپ کی مالی مدد کر سکتے ہیں یا عام الناس کے لیے جو مخیر حضرات کے لیے ان کا آپ کا پیغام کیا ہے جی؟ دیکھیں میں تو بہت چھوٹے لیول پہ یہ کر رہا ہوں نا کہ جتنی میری پاکٹ اجازت دیتی ہے اتنا میں کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے اور کل کو ہمیں بھی فیس کرنی ہے تو پھر وہ مالی طور پہ بھی معاونت کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سرکل کو بڑا کر سکیں اور مزید بہتری لا سکیں، فرنیچر ان کو نیا دے دیں، چادریں چینج کریں، سارے ریگولر ہو جائے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس اپنے گھر یا کوئی پراپرٹی ایسی جو بند پڑی ہے، لاکڈ ہے، وہ ہمیں اگر دے دیتے ہیں تو ہم ان سے ایک ایگریمنٹ کریں گے بھی ہم ویلفیئر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ دے دیں تاکہ اس جگہ پہ وہ ضعیف آدمی جو ہیں وہ گزارا کر سکیں اور ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہو جائے، اور کیونکہ آپ نے بھی اس فیز سے گزرنا ہے سب نے، تو اس سے پہلے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب آپ انسانیت کی بھلائی کر رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس نوبل کاز میں کامیاب فرمائے، آمین۔ اور ہم عامت الناس سے بھی گزارش کریں گے کہ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کی اس معاملے میں ایک مدد نہیں ہے، اس میں معاونت کرنا چاہیں ہاں تو وہ ایک معاون کا رول کردار ادا کریں اور خود آ کر ادھر دیکھیں اور ان بزرگوں کے ساتھ وہ اپنی ایک ایسوسیشن بحال کریں، اور اگر کوئی پراپرٹی کسی کے پاس پڑی ہے خالی، بہت سارے مکان ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل استعمال نہیں ہوتے، ہاں، غیر آباد ہیں، غیر آباد ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے وہ اس قسم کی سروسز دے سکتے ہیں۔ دعا گو ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اللہ پاک ڈاکٹر مسعود پرویز صاحب کو اس نوبل کاز میں کامیاب فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ نے وقت دیا، تھینک یو۔